बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद फारूक डोगर, नुमाइंदा ख़ुसूसी रोज़ नवा पाकिस्तान मलेशिया प्रोग्राम आमने सामने में हाज़िर खिदमत हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब MS अतर कुरैशी साहब, जो कि आज़ाद तज़िया निगार हैं और चेयरमैन हैं PMHD TV और चेयरमैन TTSA ग्रुप ऑफ कंपनीज मलेशिया में। जी कुरैशी साहब, खुशामदीद आमने सामने प्रोग्राम में। नाज़रीन, आज का जो मौजू है, कल ज़िमनी इंतखाबात का मार्का लगा पाकिस्तान में, जिसमें मुस्लिम लीग नून ने PTI को अपसेट शिकस्त दी है 2 हलकों में, ख़ास तौर पर नौशहरा NA 45 जो कि परवेज़ खटक साहब का हलका है, वहाँ से PTI हार गई है और मुस्लिम लीग नून जीत गई है। साथ साथ वज़ीराबाद का जो हलका है PP 51, वहाँ भी मुस्लिम लीग नून ने PTI के उम्मीदवार को शिकस्त दी है। जबकि NA 75 डस्का सियालकोट, यहाँ पर अभी नताइज कुछ पोलिंग स्टेशंस के रोक दिए गए हैं और उसका अभी हतमी नतीजा नहीं अनाउंस हुआ, लेकिन आखिरी इत्तला तक वहाँ पर भी मुस्लिम लीग नून की जो उम्मीदवार हैं वो लीड ले रही है। अच्छा, साथ साथ ये जो अभी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून ने PTI को शिकस्त दी है और अवाम ने PTI को पसंद नहीं किया, इसकी तमाम जिम्मेदारी उस्मान बुज़दार के झूठे दावों और उनकी जो मिस मैनेजमेंट है सूबे में, ये उसकी वजह से। और इमरान साहब को उन्होंने धोखे में रखा है, खान साहब को, इमरान खान साहब को जनाब उस्मान बुज़दार साहब ने, और जिसका खमियाजा PTI ने इलेक्शन में शिकस्त की सूरत में भुगत लिया है। साथ साथ राना सनाउल्लाह पर फायरिंग का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है डस्का इलेक्शन में, तो और कार सरकार के मुदाखले तो दीगर दहशतगर्दी की दफात लगा दी गई हैं। तो जनाब कुरैशी साहब, आप अपना आज़ादाना और दबंग तज़िया स्टार्ट कर दीजिए इलेक्शन से। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वरफ़ाना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से हमारे तमाम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी और हमारे वो मुहाफ़िज़ जो सरहदों पर हर वक्त गोलियों की बौछार में मौजूद रहते हैं और मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी होने का सबूत देने के साथ साथ पाकिस्तान की आवाम की जान और माल और इज़्ज़त की आबरू के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानों की नज़राना पेश करते रहते हैं। उन सब के लिए भी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला उनको खैर आफ़ियत से रखे और मेरे वतन पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। और जो मौजूदा हालात इस वक्त मुल्क के हैं, फारूक साहब ने तज़किया तो कर दिया है, काफ़ी अच्छा बेहतर उन्होंने बता दिया है कि जो इलेक्शन हुआ है उसमें क्या वजूहात हैं, किस वजह से मुस्लिम लीग कामयाब हुई है। तफसील तो आप बताएंगे। तफसील में अब मैं क्या जाऊँ, बात तो आपने जो है वो जो है किसे कहते हैं ना, दरिया को जो कूजे में बंद कर दिया है। आप दरिया को खोल दें, तो कूजे को नहीं, वो कूजा जो था ना, वो आपने कूजे के बजाय आपने लोटे में बंद कर दिया गलती से। ओह अच्छा, समझे ना, क्योंकि ये तो सारे लोटे हैं ना हमारे जो इस मलिक के जो नहीं जिनके तरफ आपने बयान दिया है कि वो उस्मान क्या नाम है, वो वसीम अकरम प्लस। अच्छा प्लस, तो आप प्लस है वो। अच्छा वो प्लस है, तो वो साहब जो है उनकी वजह से सारे हालात नहीं जनाब, ये उनकी वजह से नहीं हुए हालात ख़राब। हाँ जी फारूक साहब, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करूँगा कभी भी जी कि उनकी वजह से सब कुछ हुआ है। ये सब कुछ हो रहा है सोशल मीडिया की वजह से, और सोशल मीडिया जो है अब हमारे पाकिस्तानियों के अंदर शऊर को बेदार कर रहा है और हक़ाइक़ जो है ना, देखिए मैंने अभी बार बार ये कहा अपने प्रोग्राम में, आप भी ये बात कहते हैं और दूसरे हमारे सोशल मीडिया एंकर्स हज़रात जो हक़ाइक़ अवाम के सामने पेश कर रहे हैं, जो ग्राउंड रियलिटी अवाम को बता रहे हैं, वो जो है इस तरफ लेके जा रही है कि जो मौजूदा हुकूमत ने बड़े बड़े बुलंदबान दावे किए थे कंटेनरों पर चढ़कर और वैसे भी वो उनके बरखिलाफ। देखिए, एक तो ये होता है कि मैंने अपना मैनिफेस्टो पेश किया इलेक्शन के अंदर, मैं उस पर पूरा नहीं उतरा, उस पर मैं उसको मैं 100% नहीं, 40% भी फॉलो नहीं कर सका, 30% फॉलो किया। एक तो ये होता है। एक ये कि जो मैंने आपको एक चार्म दिया था, जो मैंने एक प्रोग्राम दिया था, एक आपको मैंने होप दी थी, एक आपको मैंने जनाब अली कॉन्फिडेंस दिया था कि जनाब अली हम आएंगे तो ये सब कुछ होगा, आप उस तमाम चीजों के अगेंस्ट बरखिलाफ काम कर रहे हैं। देखिए, अब जो मार कुटाई हुई है डस्का के अंदर, NA 75 के अंदर, क्या माजी में होने वाले जो इलेक्शंस
کیا اس کی یاد اس نے تازہ کی یا نہیں کی؟ کرتی ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ تو اب آپ یہ بتائیے کہ آپ جس حکومت سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ جناب ہر چیز فیئر اینڈ کلین اینڈ کلیئر کرسٹل، اب اس کے اندر یہ کچھ ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں، میں یہ نہیں کہتا کہ جناب علی تالی ایک ہاتھ سے بچتی ہے، تالی دونوں ہاتھ سے بچتی ہے۔ اب اس میں حکومت کی ریٹ کہاں تھی؟ ہماری لا اینڈ آرڈر ایجنسیاں کہاں تھی؟ ہمارا الیکشن کمیشن آف پاکستان، اس کا کردار کیا رہا؟ میں تو بار بار کہہ رہا ہوں، الیکشن کا پاکستان کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ بے سود ہے، کوئی کردار نہیں تھا، کوئی رول نہیں تھا۔ آپ 2 گھنٹے ووٹر کو پولنگ اسٹیشن کے گیٹ پر روک کے رکھے، اندر کیا کر رہے تھے آپ؟ عملہ کیا کر رہا تھا؟ کھانا کھا رہے تھے۔ یہ سارا کچھ جو ہے، آپ انہی باتوں کے اوپر ماضی میں بڑے بڑے اچھل کی کود کے دعوے کرتے تھے کہ جی ہمارے ساتھ یہ ضابطہ ہوئی، ہمارے ساتھ یہ ضابطہ ہوئی۔ اب آپ کی حکومت کے اندر ٹھیک ہے ان لوگوں نے ضابطے کی چڑھائی کری، آپ کو حکمت عملی سے ان کو کنٹرول کرنا چاہیے تھا، آپ کو ایک پیسفل ماحول پرووائڈ کرنا چاہیے تھا، فیل ہو گئے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، پنجاب میں ڈسکا کے اندر فیل ہو گئے۔ اب نوشہرہ فیروز یہ کس کا حلقہ لگتا ہے؟ نوشہرہ یہ اس میں کس کی حکومت ہے؟ اچھا حکومت تو پنجاب میں بھی ان کی ہے، لیکن پنجاب میں اثر زیادہ ہے، چلو ٹھیک ہے۔ مسلم لیگ کے پی کے میں پچھلی مرتبہ بھی حکومت ان کی تھی، اس دفعہ بھی حکومت ان کی ہے۔ اور وزیر دفاع، وزیر دفاع کا حلقہ جناب ادھر سے آ رہے ہیں، وزیر دفاع کے حلقے سے آپ جو آپ کی جماعت ہے، جو برسر اقتدار ہے، وہ سیٹ ہار جائے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی دیکھیں آپ نے اپنا پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا، پوری آپ کی مشینری جو گورنمنٹ کی مشینری تھی، خاص طور سے پنجاب میں نظر آئی اور وہاں پر بھی نظر آئی کہ وہ متحرک تھی۔ اس کے باوجود اگر آپ سیٹ لوز کر جاتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے جو برخلاف لوگ ہیں، جو اپوزیشن چاہے وہ متحدہ ہو کے لڑ رہی ہے چاہے علیحدہ علیحدہ لڑ رہی ہے، جو اپوزیشنز کے لوگ ہیں وہ سیٹیں نکال رہے ہیں، تو اس کا مقصد تو یہی ہوا نا کہ بھائی اپوزیشن جو ہے کا گراو جو ہے وہ آپ کی نااہلیوں کی وجہ سے، آپ کی بد کرداریوں کی وجہ سے، آپ بد کردار ہیں، آپ کا کوئی کردار نہیں ہے، خاص طور سے جی بالکل، چاہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہو چاہے پرائم منسٹر آف پاکستان، آپ کا کردار نہیں ہے۔ کردار کے لوگ اپنے باج کے پکے ہوتے ہیں، اپنی زبان جو ہے نا، اپنی زبان وہ کاٹ کے پھینک دیتے ہیں اگر اس سے پھرنا ہو تو۔ آپ تو تھوک تھوک کے چاٹ رہے ہیں، بار بار تھوک تھوک کے چاٹ رہے ہیں۔ آپ اصل میں آپ جو ہے پچھلی حکومتوں کے جن کے اوپر آپ کرٹیسائز کرتے تھے، ان کے لوگوں سے اپنے بجٹ بنوا رہے ہیں اور پیش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ پچھلی حکومت کا قصور تھا، پچھلی حکومت کا قصور تھا۔ 3 سال کو ہونے کو کمپلیٹ آ گئے، آپ کہہ رہے ہیں پچھلی حکومت کا قصور۔ ارے بھائی ان کو آپ نے سر کا تاج بنایا ہوا ہے، نہیں ان کو تو جتوانے کے لیے جہانگیر ترین کو ٹاپ دے دیا ہے جی، ان کو آپ نے سر کا تاج بنایا ہوا ہے، ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے کہ ان کو جتوانا ہے جناب۔ پچھلی حکومت بس حفیظ شیخ صاحب کھلے عام بات کر رہا ہوں میں، کوئی چھپانے کی بات نہیں ہے، ہم تو اب تجزیہ کرتے ہیں، عوامی آدمی ہیں ہم، عوامی تجزیہ۔ دوسرا یہ جو NA45 پہ جو یہ نوشہرہ والی جو سیٹ ہاری ہے، یہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں، یہ پرویز کھٹک کے اور ان کے بھائی کے جو درمیان اختلافات ہیں، یہ اس وجہ سے سیٹ میں دیکھیں ہمیں اس سے کوئی قصر وقات نہیں ہے، پرویز کھٹک یا ان کے بھائی کے معاملہ ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے۔ دیکھیں عوام یہ دیکھتی ہے کہ جناب دیکھیں جو جیتا وہ سکندر، جیتا کون ہے؟ جیتا تو سبھی اختلاف جس کے کچھ بھی ہو، جیتا کون ہے؟ لیکن سکندر وہ اپنے اختلافات کی وجہ سے بنے ہیں، کسی بھی وجہ سے بنے، جیتا کون ہے؟ اختلافات نہ تو چھوڑ دیے۔ وزیر اعظم آپ کہتے ہیں نا وزیر اعظم مانو اس کو، وہ چور بھی ہے، وہ بے ایمان بھی ہے، وہ دھوکے باز بھی ہے، وہ مکر بھی کرتا ہے، جو وزیر اعظم ہے اس وقت۔ میں کہتا ہوں ایماندار شخص ہے، میں کہتا ہوں چور، مخلص انسان ہے، میں کہتا ہوں پاکستان کے ساتھ اتنا، میں کہتا ہوں چور ہے۔ کیا چوری کی ہے اس نے؟ ایک چوری بتا، اس نے عوام کا مینڈیٹ چرایا جناب، اس کو اتنے ووٹ نہیں ملے تھے جو اس کی حکومت بن جاتی، اس نے دھوکہ دیا ہے، آپ نے نیا شعبہ چھوڑ دیا ہے، بالکل عوامی مینڈیٹ چرایا۔ کیسے چڑھایا؟ آج جو آپ بات کر رہے ہیں جی، جس کی جتنی جناب علی وہ ہے کیا نام ہے سیٹیں ہیں، اس کو جناب علی اتنے اسپیکر دے دیے جائیں، سینیٹر دے دیے جائیں، سینیٹر دے دیے جائیں، اسپیکر تو ایک ہی ہوتا ہے، سینیٹر دے دیے جائیں، اتنے اس کو سینیٹر دے دیے جائیں، تو بھائی جس کی جتنے ووٹ ہیں اس کو اتنی سیٹیں بھی دے دیتے نا، تو ووٹ دی کہاں دیے سر؟ نہیں، 50,000 سے بھائی آپ یہ دیکھیں، آج جو اس وقت حکومت کر رہی ہے جی ملک پاکستان کے اوپر، ماضی میں بھی ایسے ہوتا ہے، اس نے پاکستان کے اندر اگر 7 کروڑ ووٹر ہیں،
صحیح ہے. الیکشن کمیشن کے مطابق اگر 7 کروڑ ووٹر ہیں تو اس میں سے ووٹر کتنے نے ووٹ ڈالے؟ 50% ملنڈر ہے، 40% رہا، یعنی 3 کروڑ نے ووٹ ڈالے. 3 کروڑ میں سے جو موجودہ اس وقت حکومت ہے اس کے اگینسٹ 2 کروڑ ووٹ گئے، یعنی 2 کروڑ ہو گئے نا. ڈفرنٹ پارٹی میں تقسیم ہو گیا 2، لیکن اس پارٹی کے تو اگینسٹ گئے نا، اس پارٹی کو تو نہیں پڑے. اس کو کیا حق پڑتا ہے بھائی؟ آپ یہ دیکھنا تقسیم کی اوپر بات چاہیے. آپ جو بات نہیں کر رہے وہ جملہ مجھے پورے کرنے تھے، پھر آپ جو کچھ کہیے گا. 3 کروڑ ووٹ پڑے ٹوٹل ایگزامپل کے طور پر. 2 کروڑ ووٹ عوام ہے آپ کی 22 کروڑ، ووٹر ہے صرف 7 کروڑ. 7 کروڑ میں سے 4 کروڑ نے تو ووٹ ڈالے ہی نہیں. جب ووٹ نہیں ڈالے تو وہ ووٹ کس کے حق میں گئے؟ موجودہ حکومت کے حق میں؟ نہیں جناب، وہ ناپسندیدہ لوگ تھے سارے. جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے ناپسندیدہ تھے، اس لیے لوگوں نے ووٹ نہیں ڈالے. یہ آپ کا نظام خراب تھا، لوگوں کو رسائی نہیں ملی، وہ ووٹ نہیں ڈال سکے. نااہلی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی. اب جنہوں نے ووٹ ڈالے وہ 3 کروڑ. 3 کروڑ ووٹوں میں سے اے بی سی 3 جماعتیں ہیں. اے جماعت کو گئے 1.5 کروڑ، 1 کروڑ سن لیجیے. بی جماعت کو گئے 1 کروڑ، وہ 2 گئے 2 کروڑ. اب سی جماعت جو تھی اس کو بھی 1 کروڑ ملے. اب 1 کروڑ جس کو ملے ہے سی جماعت کو، اس کی حکومت ہے. اور جو 2 کروڑ ووٹ جو گئے ہیں جو اس جماعت اے جماعت کے اگینسٹ ہیں، جس کی حکومت ملی ہے، وہ ووٹ اس کے اگینسٹ پڑے نا بھائی. جس کی حکومت بنی ہے ووٹ اس کے اگینسٹ پڑے ہیں 2 کروڑ. جس کے اگینسٹ 2 کروڑ ووٹ پڑے وہ حکومت کر رہا مزے سے تو کرے گا. یہی تو نظام غلط ہے. مل کے بنا لیتے ہو یہی نظام. یہی تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. دیکھیں ناپسندیدہ شخص، ناپسندیدہ جماعت، غیر شعوری لوگوں کی جماعت، غیر سنجیدہ لوگوں کی جماعت، مسخروں کی جماعت، تحریک انصاف. اچھا تحریک انصاف صحیح ہے. اس کو جناب علی آپ نے ملک کی جو ہے وزارت عظمیٰ میں بٹھا دیا. عوام نے نہیں، عوام نے کہاں سے بٹھا دیا؟ عوام نے تو 2 کروڑ ووٹ اس کے اگینسٹ دیے تھے بھائی. کیا بات کر رہے ہیں یار آپ؟ اور سر 2 کروڑ ووٹ جناب وہ 50 پارٹیاں صحیح، 1 کروڑ لے گئی ہے. وہ 50 پارٹیاں صحیح، 50 پارٹیاں صحیح، لیکن عوام کی رائے تو اس کے حق میں نہیں تھی نا. 50 پارٹیاں صحیح، عوام کی رائے 50 پارٹیاں صحیح، 1 کروڑ لوگوں نے تو دیا. 50 پارٹیاں صحیح جی، 50 پارٹیاں صحیح، لیکن عوام کی رائے جو تھی زیادہ رائے اس پارٹی کے حق میں نہیں تھی. چلے پر پھر بھی جیت تو گئے نا. جیتے کہاں سے جناب؟ تو زبردستی دکھائے، زبردستی آپ نے اسٹاف پیش کر کے اس کی جناب. اگر زبردستی جتانا ہوتا تو اب تو حکومت میں تو وہ نشانہ کی سیٹ تو لے سکتے تھے. زبردستی کرتے ہم تو جیتے گے. بہت کوشش کی جناب. ابھی آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. ابھی تو میں آپ سے میں کہتا آ رہا ہوں آگے دیکھی ہوتا ہے. وہ ایک ابھی الیکشن تو ہونے دینا، سینٹ کا الیکشن ہو. وہ ایک الیکٹڈ وزیر اعظم، سینٹ کا الیکشن ہونا. آپ سلیکٹڈ نہ کہا کریں، وہ الیکٹڈ ہے. وہ سلیکٹڈ ہے اصل میں. دیکھیں یہ سلیکٹڈ جماعت ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، یہ اسی طرح سے کھیل کھیلا جا رہا ہے جس طرح ماضی میں کھیل کھیلا گیا. الطاف حسین کو جناب علی لیڈر بنایا گیا. الطاف حسین دہشت گردی کرواتا رہا. اس کے لوگ سن لیجئے بات، سن لیجئے میری پوری. اس کے لوگ جو اس وقت الطاف حسین لندن میں بیٹھا ہوا تھا، جو لوگ کراچی کے اوپر حکومت کر رہے تھے، جو لوگوں کو قتل غارت گری کے اندر ملوث تھے، اب ان کو سپورٹ کر کے ان کو کراچی کا ذمہ دار بنا دیا گیا. ارے جن کے ہاتھوں مروایا جا رہا تھا عوام پاکستان کو، کراچی اور سندھ کے شہریوں کو، جن کو ہاتھوں مروایا جا رہا تھا، جو مروا رہا تھا اس کو تو آپ نے برینڈ کر دیا. جو مار رہے تھے اب ان کو جناب آپ سپورٹ کر کے آگے لے کر آ گئے. اب یہ کراچی کے ذمہ دار بننے جا رہے ہیں. یہ کیا مذاق ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ؟ یہ کون کر رہا ہے مذاق؟ یہ جو لوگ مذاق کر رہے ہیں وہ پاکستان کے اگر دوست ہیں تو کیا وہ ایسا کرتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے دشمن ہیں. یہ وہ کالی پیڑ ہیں جو ہمارے عسکری اداروں کے اندر ہیں. میں ببانگ دہل کہہ رہا ہوں، ہمارے عسکری اداروں کے اندر جو کالی پیڑ ہیں وہ یہ کام کھیل کر رہے ہیں، وہ یہ کھیل کھیل رہے ہیں. وہ عوام کو بھی لڑاتے ہیں، وہ لسانیت بھی پیدا کراتے ہیں، فرقہ واریت بھی پیدا کراتے ہیں،
انہیں ضرورت کیا ہے؟ کیا ان کو کیا ضرورت پڑی ہے لڑائی آپس میں؟ اگر ان کو ضرورت نہیں ہوتی تو کراچی چھوڑ کے چلے جائیں، سندھ چھوڑ کے چلے جائیں، کیوں ادھر بیٹھی ہوئی ہے؟ سیکورٹی کے لیے، کنٹرول کے لیے. کیا سیکورٹی ہوئی؟ سیکورٹی کہاں سیکورٹی ہے؟ غیر ملکی طاقتیں پاکستان کے چھوڑ دیجیے غیر ملکی طاقتیں بارڈروں کے اوپر کام، غیر ملکی طاقتیں بارڈروں کے اوپر ہوتی ہیں، آسمان سے اتر کے نہیں آتی ہیں. جو دوسری ہمارے جو ادارے موجود ہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ کہنے دیجیے، میں یہ کہنے دیجیے، میری زبان کو نہیں روکیے. ان کا کام یہی ہے زبان بند کرنا. آج جیسے لوگ ان لوگوں کا سپورٹ کرتے ہیں، عوام کو بولنے نہیں دیتے، عوام کی رائے کھل کر سامنے نہیں لانے دیتے. آپ کے میڈیا لوگ، میڈیا پرسن لوگ غلط بات نہیں کہنی چاہیے، غلط بات نہیں، صحیح بات کر رہے ہیں. پروف ہے ہمارے پاس، نہیں ایسی بات پورے پروف ہے. خان لیاقت علی خان سے لے کے قائد اعظم سے لے کے آج تک جتنے مرڈر ہوئے ان کے اندر، سب کے اندر یہی لوگ انوالو ہیں. الزامات نہیں ہیں جناب، کوئی بھی لگا سکتا ہے. پھر اچھا چلو ٹھیک ہے، اگر یہ الزامات ہیں تو وہ جناب علی دودھ کا دودھ کر دے، پانی کا پانی کر دے، لے آئے اصل مجرموں کو سامنے کہ بھائی یہ مجرم تھے، مجرموں کو سزا بھی دے دی. ختم بھی ہو گیا، وہ تو پرانی باتیں ہیں سارا. موجودہ کی باتیں کریں. ابھی موجودہ ابھی جو قتل ہوئے ان کو بھی لیا ہے نا. کون سے ہوئے؟ ابھی جو مچ کے اندر ہوا تھا ان کو بھی لیا ہے نا سامنے. وہ دہشت گرد ہے، افغانستان سے. بس جو بات کرے ان مقدس گائے کو خلاف وہ ملک دشمن ہے، وہ دہشت گرد ہے، وہ جناب علی پاکستان کا دشمن ہے. اور جو باتیں کرے ان کے حق کے اندر اس کو جناب علی افسر کا طالب کرتے ہیں. مجھے آپ کہنے دیجیے جناب، مجھے مت روکیے. مجھے پتا ہے جو کچھ معاملات پاکستان میں ہو رہے ہیں اور وہ کس طرح سے ہو رہے ہیں، کس طرح سے معاملات چل رہے ہیں. چلیں یہ ابھی آپ ٹریک نہ چیز کیجیے. ابھی آپ آئے الیکشن پر، جو کل الیکشن ہوئے. الیکشن کیا ہوا ہے؟ ابھی جو الیکشن ہوئی کہاں ہے؟ NA-75 کی بدماشی، گنڈا گردی کی ایک جو ہے نا، ایک بدماشی، ایک گنڈا گردی کا ایک کھیل کھیلا گیا ہے. آج تو آپ کی سپورٹ کر رہا ہوں، آج تو پی ٹی آئی کی مخالفت میں بات کر رہا ہوں. نہیں میں نہ پی ٹی آئی کا مخالف ہوں، نہ میں جناب علی نون لیگ کا مخالف ہوں، نہ میں دوسری کیا نام ہے پیپلز پارٹی کا مخالف ہوں. میں عوامی نمائندہ ہوں. جو گراؤنڈ ریئلٹی ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں. میں دیکھیں NA-75 میں جو، اور نہ ہی میں اپنے عسکری اداروں کو مخالف ہوں. ہاں اس کے اندر جو کالی بیڑے ہیں، جو یہ گناہوں نے کھیل کھلوا دیا، ان کے مخالف ہوں. ہمارے جوان ہم کو سلام پیش کرتے جناب، ان کے جنہوں نے پاکستان کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں. یہ دیکھیے کہ عثمان بزدار نے، جو وسیم اکرم پلس ہیں، انہوں نے پورا زور لگایا ہے، سرکاری مشینری استعمال کی ہے. عمران خان صاحب کو ان چیزوں کا نہیں پتا ہے. یہ میں وہ بڑے وہ تو دودھ کا، ہاں ان کو کیا پتا، وہ تو مرغے لڑا رہے تھے نا کل. نہیں وہ تو ایسے وہ مرغے لڑانے بول گئے، وہ تو کسانوں سے ملاقات کے لیے، کسانوں سے ملاقات. آپ ملک کے اندر جناب علی الیکشن ہو رہا ہے، آپ کے ملک کے شہری جو ہیں وہ ان کی جانوں سے کھیلا جا رہا ہے، آپ مرغے لڑا رہے ہیں. کبھی آپ کتے دلاتے ہیں، کبھی آپ مرغے لڑاتے ہیں. تو ویسے انہوں نے دیکھ لیا سر. کیا یہ پرائم منسٹر آف پاکستان، جسے آپ کہتے ہیں اسلامی ریاست. نہیں اگر اسلامی ریاست، یہ جانوروں کے ساتھ. اب آپ بیرونی دنیا میں چلے جائیں، جو پوری دنیا کی مثالیں دیتا ہے نا، انسانیت کی اور جناب علی محبت کی اور پیار کی، بیرونی دنیا میں کہیں یہ لڑائی الاؤ ہے؟ کہاں الاؤ ہے؟ پورے اسپین میں، شمالی امریکہ میں بلوں کو، جو گایوں بہنوں کو جو وہ مارتے ہیں، یہ انسان، یہ صحیح ہے تو ٹھیک نہیں ہے نا. آپ کہہ رہے وہاں نہیں ہوتا، یہ صحیح ہے، نہیں ہوتا، یہ جائز ہے، غلط ہے. اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے، شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے. یہ تو اسلامی ریاست کی بات کر رہے ہیں نا. ارے مرغوں کی لڑائی میں تو کیا، مرغوں کی لڑائی، بیوی ننگی ناچ رہی ہے، کوئی بات نہیں، کیا بیوی ننگی تو ناچ رہی ہے. مرغوں کی لڑائی اور ایک ہی برابر ہے، بیوی کا ننگا ناچنا مرغوں کی لڑائی ایک ہی برابر ہے. شریعت نے جس چیز کو منع کر دیا وہ منع ہے. اچھا آپ شریعت کی بات کر رہے ہیں، اگر آپ شریعت کی بات نہیں کر رہے. اب انہوں پرائم منسٹر صاحب نے تو نہیں کہا کہ میرے سامنے مرغے چھوڑ دو. تو ویسے گاؤں میں گئے کسانوں سے، روکا کیوں نہیں؟ روکا کیوں نہیں؟ وہ کیوں آیا؟ عوام خوش ہو رہی تھی، انہوں نے وہی تو کہہ رہا ہوں، ننگے ناچ رہے ہیں، وہاں خوش ہو رہے، تالیاں بج رہے، چلو اپنی تالی بجا لیں. سر آپ تو یقین کریں کہ بات کہاں لے جاتے ہیں. نہیں صحیح بات ہے، الیکشن پہ ہے نا، الیکشن پہ الیکشن ہے ہی نہیں پاکستان میں، ہو رہے ہیں سلیکشن ہو رہے ہیں سارے. نہیں الیکشن ہے، بڑا فیئر الیکشن ہے، بہت فیئر الیکشن. بہت الیکشن ہم نے دیکھے جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں، فیئر الیکشن دیکھتے آ رہے ہیں، اس لیے تو ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. ہماری بھی تو سنیں، اگر ہم تھوڑے سے ہوتے، کسی کی اے ٹی ایم کارڈ بنتے یا کسی کا کچھ کرنے والے ہوتے، سپورٹ کرنے والے ہوتے، تو آج ہم بھی جناب علی ابھی سینیٹر بن جائے. نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، اس قسم کے عہدوں سے دوری رکھے تو ہمیں بہت اچھی بات ہے. بارہ جہانگیر صاحب ایکٹیو ہو گئے حفیظ شیخ صاحب کو جتوانے کے لیے. ہاں تو چور کو چوری جتوائے گا، چور کو چورے. جب اگلی مخالف پارٹی بھائی پچھلی حکومت چور تھی نا، اس کا وزیر بھی چوری ہوا نا. تو دیکھیں جو جیسے چور تھی، پچھلی حکومت چور تھی،
پچھلی حکومت نے ملک کا بیڑا غرق کیا، خانے خزانے خالی کیے سارے. یہ حفیظ شیخ تھا نا؟ نہیں تھا. پھر کون اسحاق ڈار تھا. اسحاق ڈار تھا. اس سے پہلے وہ تھا چوکتری. حفیظ شیخ تھے صاحب. وہ تو کچھ دنوں کے لیے آئے تھے. چلے میری بات کو اب آپ نہ کریے. وہ تو کچھ دنوں کے لیے. یہی وزیر تھے سارے، یہی وہ پچھلی حکومتوں کے قائد تھے جو اس حکومت میں آ کے بیٹھے ہوئے. سارے چور ڈاکو وہاں سے نکل گئے. یہاں کے بیٹھے یہ چور ڈاکو کو سپورٹ کرنے والی حکومت، چور ڈاکو کی سپورٹ کرنے والی حکومت توبہ کر کے آ گئے نا. سو چلو کھا کے بلی حج کر کے آئی ہے. اگر کوئی بندہ جو گراؤنڈ ریئلٹی کی بات کریں فاروق صاحب، جو ملک کے اندر ہو رہا ہے، سب سے بڑے ملک کے غدار جو ہیں وہ لوگ ہیں جو ملک کے اندر عصبیت، لسانیت، فرقہ وارانیت، تعصب پھیلانے کے اندر آگے رہے. یہ تو نہیں، میں نے کہا وہ ہے سب سے بڑے. وہ تو ہے ہی ہے، وہ تو ظاہر بات ہے. جنہوں نے ملک کا قانون توڑا ہے، جو بار بار ملک کا قانون توڑ رہے ہیں، وہ بڑے غدار ہیں. اصل میں پی ٹی آئی یہ چھوٹی موٹی چوری ہوتی رہتی ہے، کوئی بات نہیں. اگر کوئی 2 کروڑ 5 کروڑ کھا گیا، 50 کروڑ لگا تو گیا. اچھا NA-75 کی تو سن لے بات. آپ 7-8 منٹ آپ نے ایسے ہی گزار دیے. بولے NA-75 میں کیا رکھا ہے؟ وہ مسلم لیگ جیت گئی ہے، ختم ہو گئی کہانی. اب یہ کچھ بھی کرتے رہے، تلملاتے رہے، غلط رپورٹیں پیش کرتے رہے. سارا جو کچھ میڈیا بتا رہا ہے، جو کچھ نظر آ رہا ہے، مسلم لیگ کا وہاں پر پلہ بھاری ہے. لیکن وہاں پہ کچھ لگ رہا ہے کوئی گڑبڑ ہے. اندرونی خانہ کچھ بھی کر لیں، گڑبڑ ہو رہی ہے. جب سینٹ کے ووٹ لا کے باہر یہ بدل سکتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ اس کا کیا مسئلہ ہے؟ اصل جہاں پر چند لوگ ہوتے ہیں ووٹ دینے والے، جن کی تعداد جو ہے نا صرف سینکڑوں کے اندر ہی ہوتی ہے، وہ لوگ جہاں ووٹ دینے والے ہوتے ہیں ان کے یہ بیلٹ پیپر چینج کر کے سارے ڈرامے کر سکتے ہیں. اور پروف بھی ہے، انہوں نے خود پیش کیے، ہم نے نہیں لے کر آئے وہ پروف. انہوں نے نیازی صاحب نے پیش کیے، آپ کے چہیتے نیازی صاحب نے پیش کیے، آپ کے ایماندار نیازی صاحب نے پیش کیے، آپ کے جناب کل بہترین دوست نیازی صاحب نے پیش کیے. تو وہ پروفوں کے موجودگی کے اندر اب کچھ کہنا بیکار ہے. میں کچھ بولوں سر؟ یہ بولنے نہیں دیتے. سر بولیے، اب آپ بولیے. دیکھیں ناظرین، آپ فاروق صاحب بولیں گے، آپ سنیے. میں الگ سی لیتا ہوں. دیکھیں NA-75 جو ہے نا، ادھر بیسیکلی میں ناظرین کو دیکھ رہا ہوں. چودھری علی اسد ملی، یہ بیسیکلی اس حلقے کے ہے ہی نہیں، جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کو یہاں پہ پرابلم پیش آئی ہے. یہ یہاں پر پرانے تھے عثمان صاحب، عثمان عابد، ٹھیک ہے. پی ٹی آئی کے جو اوریجنل جو یہاں پہ کینڈیڈیٹ، میں آپ بولے اس الیکشن میں ان کی فل کوشش تھی کہ عثمان عابد کو ٹکٹ ملے، لیکن یہ کہیں سے پیرا شوٹر آئے ہیں باہر سے اور انہوں نے اپنے تعلقات استعمال کر کے اور دوبارہ سے ٹکٹ حاصل کر لی. یہ جو ملی صاحب ہیں، یہ بڑے برے طریقے سے ہارے تھے یہاں اس 2018 کے الیکشن میں، اور ہارے کو پھر ٹکٹ دے دی گئی. تو یہ عمران خان صاحب کے علم میں نہیں ہے یہ باتیں. آپ پیش کرتے رہے، اب چاہے وہ عثمان گزدار نے پیسے کھائے ہوں، چاہے آپ کی آپا نے پیسے کھائے ہوں، فردوس عاشق ایوان نے، وہ فردوس بھی ہیں، عاشق بھی ہیں اور ایوان بھی ہیں، صحیح ہے، انہوں نے پیسے کھائے ہوں. اب کسی نے پیسے کھائے ہوں، کیسے ہی سیٹ دی ہو، سب باتیں کھل کے آ رہی ہیں میڈیا. میں اس طرف جانا نہیں چاہتا. ثناء اللہ پر فائرنگ کا بات سن لیجیے، بات سنیں. اب آپ کتنے وہ پیسے لاجک پیش کریں. یہی ہم بات شروع سے کہتے آ رہے ہیں. دیکھیں یہ اس حلقے کے نہیں تھے، ان کو یہاں حلقے میں لا کر زبردستی کھڑا کر دیا گیا. ہار گئے نا. جو پاکستان کا ہی نہیں ہے، جو پاکستان کا شہر ہی نہیں ہے، اس کو آپ الیکشن لڑنے کی اجازت دے رہے. وہ کون ہے جو دوہری شہرت رکھے ہوئے ہیں؟ چھوڑ دی انہوں نے. ارے یار چھوڑ دی انہوں نے. قانون پاس کرا لو بھائی. اگر جیت جاؤ گے تو شہر پیپر جمع کرا دیا. مجھے پتا کن کی بات کریں گے. پیپر جمع ہو چکے ہیں ان کے، چھوڑے وہ معاملہ سیٹل ہو گیا. آپ اس کی بات کریں. رانا ثناء اللہ پر فائرنگ کا مقدمہ، کوئی بات نہیں ہو گیا، کوئی تو فرق. وہ رانا ثناء اللہ پہلے بھی، رانا ثناء اللہ کے اوپر پہلے بھی مقدمہ ہے ہیروئن کا اور اس چیزوں کا، وہ تھا، وہ ہو گیا، وہ تو بری ہو گیا. یہ بھی بری ہو گیا. اس پہ کیا ہے؟ یہ ایسے سیاسی مقدمات ہوتے رہتے. بہرحال آج کا پروگرام امید ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ حکومت کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. ٹائم فنش ہو گیا. تبدیلی کوئی نہیں آئی ہے. جو ماضی میں ہوتا ہے وہ ابھی بھی ہو رہا ہے. بس ٹائم فنش ہو گیا سر. جی امید ہے ناظرین آج کا پروگرام آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے محمد فاروق ڈوگر اور جناب MS اطہر قریشی صاحب کو اجازت دیجیے. چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ ہماری حامی ناصر. پاکستان زندہ باد.